अस्सलाम वालेकुम सिटी या 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और हमें नहीं पता होता कि हर किसी की अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती हैं ज़िंदगी में, हर तरह की परेशानियाँ होती हैं ज़िंदगी में। तो अगर कभी कोई ऐसी बात कोई कह दे आपको जो आपको अच्छी ना भी लगे, तो उस पर रिएक्ट करने की बजाय थोड़ी वक्त के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर कर लें, बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, अपने गुस्से को ठंडा करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। अगर दूसरा शख्स गलत है तो खुद गलत हो जाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 43 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्रीज रहेगा। अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूं तो 7 है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं या नहीं भी अगर गुजारते हैं तो लाजमी तौर पर कोशिश करें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और अपने साथ एक ठंडे पानी की बोतल कैरी करें, जिससे थ्रू आउट द डे अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ मोटर बाइक पर ट्रैवल करें तो लाजमी तौर पर ठंडा कपड़ा कोई बांध लें सर के ऊपर, काले कपड़े मत पहने बाहर जाते हो। और हीट स्ट्रोक बड़ा नॉर्मल है आजकल, तो कोशिश करें बस अपने आप को अगर जा भी रहे हैं बाहर तो अंदर आ जाएं, ज़्यादा वक्त बाहर मत गुजारें। और साथ ही साथ अगर मैं हवा के हवाले से बात करूँ, आपको पता है थ्रू आउट द डे थोड़ी बहुत हवा हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन गर्म हवा होती है तो उससे एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं होता है। विजिबिलिटी की बात करें तो 5 किलोमीटर्स है, ऑलमोस्ट क्लियर है, सिर्फ हल्की सी हेज़ की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। अगले 10 दिन में एज ऑफ नाउ बारिश के कोई इम्कान आती हैं, लेकिन फैसलाबाद शहर का मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। लास्ट वीक भी हमें तूफान आंधी देखने को मिली थी, तो आगे चलते हुए मौसम कई दफ़ा तब्दील हो भी जाता है, लेकिन गर्मी ही अगले 10 दिन में प्रिडिक्ट की जा रही है। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करें। एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद के हवाले से एक हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन आप कह लीजिए वो पाई जाती है। लोग ये ख्याल करते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना लाजिम है, ज़रूरी है। तो ये कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक फजीलत का अमल है, यानी अगर इंसान सोकर उठता है, तहज्जुद की नमाज अदा करता है, इसमें भी एक हिकमत है। इसलिए कि जागता हुआ इंसान तो तहज्जुद पढ़ लेता है, लेकिन अपनी नींद छोड़कर उठना, अपने बिस्तर को छोड़कर उठना और फिर अल्लाह की इबादत करना, यह दरहकीकत एक इंसान के लिए आजमाइश और एक इम्तिहान होता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा फजीलत हो गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि आप आराम फरमाते थे और फिर उसके बाद आप उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल, जो सुन्नत है, वो बाइस फजीलत है, बाइस अजर और सवाब है। तो जितना अमल हमारा रसूलुल्लाह के करीब होगा, उसका उतना ही मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। तो इसलिए तहज्जुद के लिए सोना फर्ज, लाजिम, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोते नहीं तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। बस ये बात आप याद रखिए कि अगर सोना है तो फिर जब आप उठेंगे, अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर उठेंगे, अपने आराम को छोड़कर उठेंगे, तो गोया कि आपने अल्लाह की बारगाह में जाने को आपने पसंद किया, आपने तरजीह दी। तो इस बुनियाद पर इसका अजर और सवाब ज्यादा हो जाता है। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा एज अ पर्सन कोशिश करें कि ग्रो करते रहें, इवॉल्व करते रहें। जो भी पहले हो उसके साथ स्टिक नहीं करें हमेशा, और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिकॉज ज़िंदगी में एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ कांस्टेंट है और वो चेंज है। तो हमेशा बदलाव को अपनाते रहना चाहिए। कोशिश करें अगर कहीं पर आपको लगता है आप बेहतर हो सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कोई ख़राबी नहीं है अपने आप को बदलने में। और आई थिंक हम तब अटक जाते हैं लाइफ में जब हम बदलना नहीं चाहते, जब हम चेंज नहीं करना चाहते, जब हम नई चीज़ें सीखना नहीं चाहते और पुरानी जो सीखी हुई चीज़ें थी कई दफ़ा उनको छोड़ना नहीं चाहते। इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ते हुए, आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के हवाले से डिफरेंट इश्यूज़ पर बात करें और कई दफ़ा हाईलाइट करें उन चीज़ों को जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस नहीं की जाती हैं। आपको पता है कि आज से पूरे
جو بھی میٹرک اور 9th کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزامینیشنز شروع ہو چکے ہیں, اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے بچوں کی زندگی کا, جہاں پر انہوں نے اپنے کریئر کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم صحیح ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور کئی دفعہ ہمارے پاس وہ گائیڈنس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم وہ ڈیسیجن لے سکتے ہوں. کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس طرح کی پریپریشن ہونی چاہیے. انٹری ٹیسٹ کمپیٹیٹو ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ ایک اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں آگے جا کر, یا اپنے کریئر کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو جتنا ارلی بچے شروع کریں, جتنا اچھی طرح بچے اس بات کو سمجھیں, اتنے ہی بہتر طریقے سے وہ آگے چلتے ہوئے اپنے کریئر کے لیے بہتر فیصلے کر پائیں گے. لیکن کیا ہمارے پاس وہ گائیڈنس موجود ہے؟ کیا بچوں کو وہ نالج ہے کہ جس کی بیسس پہ وہ فیصلے کر پاتے ہیں؟ کیا ان کو ٹیچرز کی طرف سے, اسکولز کی طرف سے اس طرح سے گائیڈ کیا جا رہا ہے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے؟ اور کس طرح کی مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس دفعہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کیونکہ کرونا میں بہت سارے بچوں نے اپنی ایجوکیشن میں فلکچویشنز دیکھیں. کبھی انہوں نے دیکھا جی کہ ہم کنسسٹنٹلی اسکول جا رہے ہیں, 2 ہفتے کے بعد اسکولز کو پھر سے بند کیا جا رہا ہے. آن لائن ایجوکیشن ایک میجر, اور آن لائن ایگزامینیشنز ایون کنڈکٹ کی گئی اس دورانیے میں, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بچوں کی ایبلٹی پر امپیکٹ پڑا ہو, اور اگر نہ بھی پڑا ہو تو ٹیمپریریلی ایٹ لیسٹ عادتیں بدل جاتی ہیں. اسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے 2 بہت ہی خاص مہمان اپنے اسٹوڈیو میں آج انوائٹ کیے ہیں. میں جلدی سے اپنے مہمانوں کا آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ امجد بٹ صاحب موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں STEM کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ چودھری عبدالسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر HR STEMs ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آج آپ نے ہمارے لیے, ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. میٹرک کے ایگزامز شروع ہو چکے ہیں, اور بچوں کی کس طرح کی پریپریشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں, اگر آپ کا کوئی انٹریکشن رہا ہے بچوں کے ساتھ اس دورانیے میں, اور کیا ایکسپیکٹ ہونی چاہیے ٹیچرز کی, بچوں کی, پیرنٹس کی, یہ جانتے ہوئے کہ بچوں کی بڑا میجر پارٹ پچھلے 2 سالوں میں آن لائن ایجوکیشن یا آن لائن ایگزامینیشنز کے اوپر گزرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کووڈ ایک ایسا انپریسیڈنٹ ایونٹ تھا, انسیڈنٹ تھا, جس نے نہ صرف قوموں کو, افراد کو, اور بلکہ قوموں اور افراد کو ہر لیول پہ بدلا ہے. obviously ایجوکیشن سسٹم از ون آف دیٹ. تو اس کی جو چینجز ہیں وہ اگر ہم اس کو دیکھیں بچوں کے حوالے سے, تو بچے ہی ہوتے ہیں سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی, تو ان پہ خاصی زیادہ رہی ہیں. ان کو کووڈ کے فیز کے بعد جب یہ نیا ایجوکیشنل فیز آیا ہے جس میں انہوں نے آن کیمپس کلاسز کو اور ایجوکیشن کو شروع اور کیا, نارملسی کی طرف ہم واپس جی بالکل نارملسی کی طرف جب واپس آئے ہیں, تو ان کو بالکل نئے قسم کے فزیکل اور سائیکولوجیکل چیلنجز کا سامنا تھا. مطلب انفیکٹ کووڈ کے دوران ان کی ساری ہیبٹس چینج ہوئیں. ایون ایٹنگ ہیبٹس میں کہوں گا, سلیپنگ ہیبٹس, ان کی اسٹڈی ہیبٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ چینج ہوئی. ایون چیزوں کو انڈرسٹینڈ اور پرسیو کرنے کی ہیبٹس بھی چینج ہوئی. تو وہ ایک دم سے جب آن لائن کی طرف آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے جن چیزوں میں ہمیں نظر آئی ہے کمی ایز ٹیچرز اور ایز آبزرورز اور ایز کاؤنسلرز ہم نے دیکھا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنے میں آیا جی کہ بچوں کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو لوز ہوئی ہے دیٹ واز دا فوکس. اور فوکس جو ہے وہ مجھے لگا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہے, جس کا اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب ڈاؤن گریڈ ہوئی. سیکنڈلی فوکس کے اعتبار سے یہ بھی نظر آیا کہ بچے جو ہیں وہ ایبسنٹیز بہت ہوتی رہی ہیں, بچے کلاسز کی طرف جو ہے وہ اس طرح سے لوٹے نہیں ہیں. پھر بچوں کی جو اسٹڈی ہیبٹس ہیں, ٹائم ٹیبل کے مینجمنٹ کی ہیبٹ ہے, وہ بڑی واضح طور پہ بچوں کی امپروو نہیں ہو سکی. پھر وہ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم بہت ریلائی کرتا ہے ریٹن پریکٹس پہ, تو بچوں کی ریٹن پریکٹس جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہو پائی. ایک اور اینگل اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جب ایگزامز ہوئے فائنل, تو وہاں پہ آرٹس اور ہیومینٹیز کو آ کے بالکل جو ہے وہ کٹ آف کر دیا گیا تھا, بچوں کو ان کے ایڈوانٹیج دے دیا گیا تھا, نمبرز ویسے دے دیے گئے تھے. تو ان سبجیکٹس کے آؤٹ ہونے کی وجہ سے جب بچے واپس آئے ہیں, تو ان سبجیکٹس کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک سیکوینشل جو ایک انڈرسٹینڈنگ فرام دا 9th to 10th اور 10th to 1st year اس طرح سے جو چل رہی ہے وہ ڈسکنٹینیو ہوئی, اور بچوں نے اس کو انڈرمائن بھی کیا. اور اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ چیزیں بچوں کی اس لیول پہ پریپریشن نہیں ہوئی. اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مختلف اداروں نے, پیرنٹس نے بہرحال جب یہ ہم نارملسی کی طرف واپس آئیں, اپنا اپنا رول بہرحال پلے کیا. بٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ یہ بہت بڑی چینج تھی, تو یہ افیکٹس بہرحال بچوں پہ نظر آتے ہیں. ایون وہ بچے بھی جن کو ہم پریزنٹ سیٹ اپ میں یا پہلے بھی ہمارے خیال میں بہت اچھے تھے, وہ بھی
اپنے آپ کو اس لیول پہ کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے, اور ان کے پیرنٹس بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی اور تھوڑی بہتری کی گنجائش ہو سکتی تھی. اور ایک اور جو بچے بھی کہتے ہیں اور پیرنٹس بھی کہ شاید ہمیں تھوڑا وقت بھی جو ہے وہ تھوڑا کم ملا ہے. تو یہ تو وہ افیکٹس ہیں جو کہ ہم نے دیکھے ہیں, جو کہ آپ نے ایبسنٹیز کے حوالے سے بات کی. اس دفعہ ایگزامینیشنز میں کیا میٹرک کے حوالے سے یا ایف ایس سی کے حوالے سے آگے چلتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ زیادہ بچے ایبسنٹیز بھی ہوں گے جو فیل کر رہے ہیں کہ شاید ہماری پریپریشن سے جو بات کر رہے ہیں نا وہ کلاس روم ایبسنٹیز کی بات ہے. جی بالکل مجھے پتا ہے, لیکن اگر ہم ایگزامینیشنز کی اسپیسیفکلی بات کریں تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں یہ بیسیکلی جو ہمارا ابھی 10th کے پیپر کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. آج ہیومینٹی وہ ایک آپشنل الیکٹیو کا تھا, تو یہ بیسیکلی میٹرک اور ایف ایس سی یہ اب بچے کی وہ کلاسز ہیں جس نے بچے کے پروفیشنل کیریئر تک ہر جگہ رول پلے کرنا ہے. تو بچہ اس سلسلے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا اس میں بچہ ایبسینٹ ہوگا ڈیو ٹو نان پریپریشن یا کسی بھی ایسی وجہ سے. جو بٹ صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ پچھلے پورے ایکڈیمک سیشن میں ہم نے ایبسینٹیز بھی دیکھی ہیں. مطلب بینگ پیرنٹس وی ور نیور کانفیڈنٹ کہ اسکول اوپن ہو بھی گئے ہیں, تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو گھر پہ ہم ٹیوشن دلوا دیں, اسکولز میں نہ بھیجیں. ایک خوف کی فضا تھی, تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں بٹ صاحب کی بات کو آگے کیری کروں گا اس میں کہ دیکھیں ایک اور ایفیکٹ بھی ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے نا. وہ ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ نارملی ہم کلاس میں ایز اے ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم جو اچھے ٹیچر ہیں وہ بچے کو لکھوا بھی رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی پریکٹس بھی کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں کووڈ میں آن لائن کلاسز میں بچے کے اوپر انڈیویجول فوکس بہرحال ٹیچر کا نہیں ہوتا. اب بچہ آن لائن پڑھ رہا ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہے. نارملی ہم نے مختلف ایڈس یوز کیے ہیں, مختلف اداروں نے مختلف سافٹ ویئرز یوز کیے ہیں اور آن لائن سروسز دی ہیں بچوں کو. لیکن ان کے کہیں نہ کہیں یہ ڈس ایڈوانٹیج تھے کہ 1-to-1 انٹریکشن نہیں ہے. آپ بچے کے پاس جا کے دیکھ نہیں سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو بچے کی رائٹنگ ہیبٹ بھی جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئی ہے یا ویک ہوئی ہیں رائٹنگز بچے کی. اور سائنسز کے صرف پیپر لینے میں, ہیومینٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اردو میں, اسلامیات میں, پاک سٹڈیز میں بچے کو لکھنا زیادہ پڑتا ہے, اس کی رائٹنگ زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. سائنسز میں آپ نے ٹو دی پوائنٹ وہ چیزیں فیکٹس لکھنے ہوتے ہیں. تو میں فیل یہ کرتا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے بچے کی رائٹنگ بار بار لکھ کے چیزوں کو یاد کرنا, جو کہ ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں ریکوائرڈ ہے, تو وہاں پہ بچہ اب لیگ کر رہا ہے. ہم کلاس رومز میں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں بچوں کو, آج کل ہمارے ٹیسٹ سیشنز چل رہے تھے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بچے آبجیکٹیو کویسچن اور شارٹ کویسچن کر کے تھک جاتے تھے. مطلب ان کی جو رائٹنگ سکلز ان کی نا بڑی, ہاں جی, وہ بڑی افیکٹ ہوئی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا پیرنٹس کو بھی, ہم نے پچھلے دنوں بڑی ایکسٹینسو کیمپین بھی چلائی اپنے ادارے میں. ہم نے پیرنٹس اورینٹیشن وغیرہ بھی کنڈکٹ کی. آج سے 2-3 ماہ پہلے سے یہ کام ہم نے شروع کیا اور پیرنٹس کو باقاعدہ انوالو کیا, اور انہیں بتایا کہ بچہ جو ہے وہ صرف سائنسز میں 99%, 98%, بہت سارے بچوں کے 100% مارکس بھی آئے, تو اس کی وجہ سے اوور کانفیڈنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ فیل یہ کر رہا ہے کہ شاید میں اگلے سال بھی ایسے ہی کر لوں گا. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس دفعہ بچوں کا, اور ہم نے اپنے طور پہ کیا اور باقی اداروں نے بھی کیا ہوگا کہ ہم نے پیرنٹس کو بڑا اس میں لوپ میں لیا. ان کے ساتھ ہم نے سیشنز کیے اپنے کیمپس میں بلا کے, بچوں کو ہم نے آف اینڈ آن کلاسز میں ایڈریس کیا اور ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے. ابھی ڈیورنگ ایگزامس بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, کوشش کریں کہ وہ لکھ کے اس کو یاد کریں. تو یہ ایک اوور کانفیڈنس جو بچے میں کریٹ ہوا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی. اچھا, کووڈ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اے لاٹ آف پیپل, اسپیشلی بچوں کے اوپر بڑا. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں, اگر ہم اوور آل دیکھیں, اس عمر میں آپ نہیں ڈسائفر کر سکتے کہ اچھا بھائی یہ ریالٹی ہے, یہ اس طرح سے ہونی چاہیے چیزیں. کیا بچوں کو اسکولس کی طرف سے, ٹیچرز کی طرف سے کس طرح کا سپورٹ ضروری ہے, یا کس طرح کی گائیڈنس ضروری ہے ان معاملات میں؟ جب ہم ایگزامینیشنز کی بات کریں, واپس ایک پڑھائی کا جو ایک آپ کی سپیڈ ہوتی تھی اس پر کس طرح سے بچوں کو واپس لایا جا سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ جی میم, میں نے بات کرنی تھی. میں ابھی رول نمبر سلپ لینے گیا تھا, اپنی بیٹی کی صبح پیپر ہے میٹرک کے. جی.
تو آگے سے میں گیا ہوں ان کے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں جی پیسے جمع کروائیں پھر رول نمبر سلپ دیں گے جرمانہ. جبکہ کسی بھی اسکول میں نا وہ پیپر نہیں ہوئے دسمبر ٹیسٹ جس بچوں کو فری کر دیا تھا نا میٹرک ٹیسٹ, کسی بچی کے پیپر نہیں ہوئے کسی کے بھی. یہ اسکول والے کہہ رہے ہیں جی دسمبر ٹیسٹ دیں گے تو پھر ہم رول نمبر سلپ دیں گے ورنہ پیمنٹ دیں 1000 روپیز. جی اسکول کا نام بتائیے گا, کس علاقے سے بات کر رہے ہیں, اور اپنا نام بھی بتائیے گا. پیپلز کالونی نمبر 2 اضافی نمبر 2 اسکول ہے. ٹھیک ہو گیا, پیپلز اضافی نمبر 2 گورنمنٹ اضافی نمبر 2 ہائی اسکول. جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اور بچی کس کلاس, میٹرک کے ایگزامینیشنز آپ نے کہا کہ وہ دے رہے ہیں. میٹرک کے ایگزامینیشن ہے, صبح پہلا پیپر ہے, رول نمبر سلپ نہیں دے رہے. چلیں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. اور میں چاہوں گی یہ کیوں اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں اس وقت جب بچوں کے لیے اتنا سٹریسفل ماحول ہے اور بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے لیے بھی اتنا ہی سٹریسفل ہے. انفیکٹ بھائی اٹس اے ویری میٹر آف کنسرن ریئلی کہ مطلب آپ کی بیٹے کا بچی کا کل پیپر ہو اینڈ یو آر ناٹ گیٹنگ دا رول نمبر سلپ. اٹس ریئلی اے میٹر آف کنسرن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک دس از پرفیکٹلی مینیجبل. اف ہی talks to the right person, they can do that. Legally they can't hold the roll number slip. They can't do that. تو یہ کسی بھی طور پہ کر نہیں سکتے. تو I think if he talks to the right person, they like the principal, ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے مطلب یہ میں مختلف اداروں کے ماحول کی دیکھتے ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے مختلف اداروں میں کہ there are certain charges that are due to parents and they have not paid for some certain reason. تو اگر ایسا ہے تو اس کو دیکھ کے بیٹھ کے ان سے کلیئر کر لیں, بٹ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جو مطلب ہوتے ہیں ڈی ای اوز ہوتے ہیں ان تک ہی اپنی کمپلینٹ لے کر جائیں. تو آئی تھنک کہ ود ان اے ڈے ان کا یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, جیسے کہ بھٹ صاحب نے کہا کہ لیگلی تو یہ بالکل بھی ہولڈ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی کال سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ شاید جو دسمبر ٹیسٹ سے سینڈ اپ ایگزامز ہیں نا اس میں بیٹی اپیئر نہیں ہوئی یا بیٹا اپیئر نہیں ہوا تو اس کو وہ بنا رہے ہیں, لیکن وہ بھی ویل بیفور ٹائم انہیں بتانا ہوتا ہے. یہ تو بیسیکلی وہ میرے خیال میں بورڈ کو بتاتے ہیں کہ ہم ان بچوں کا ایڈمیشن بھیجنے کے وقت ہوتا ہے. اگر رول نمبر سلپ آئی ہوئی ہے تو لیگلی وہ ہولڈ نہیں کر سکتے. اچھا, ایک دفعہ جب آ جائے رول نمبر سلپ اس کے بعد ایڈمیشن روک سکتے ہیں ادارے بچوں کے سینڈ اپ ایگزامز کے اوپر جو کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو وہ روکتے ہیں ادارے, لیکن ان کا پھر ایڈمیشن نہیں جاتا ہے. ونس دیئر ایڈمیشن از ایک دفعہ ایڈمیشن جا چکا ہو بورڈ آفس تو وہ پھر روک نہیں سکتے. صحیح ہو گیا. اور آئی ہوپ کہ ہمارے کالر یہ سن رہے ہیں اور لازمی طور پہ اس کے اوپر فردر اپڈیٹس بھی آپ کو کال کر کے ہم دیتے رہیں گے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے جہاں پر ایک سائڈ پہ بچوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, آپ کے حساب سے جیسے میں پہلے بھی آپ سے پوچھ رہی تھی کہاں پر گائیڈنس مزید ہونی چاہیے؟ دیکھیں, ایز پر بینگ دا پیرنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹ کے طور پہ اور ایون ایز اے ٹیچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز جو آپ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو آپ انسپائر کر سکتے ہیں ٹو گو فار اسٹڈیز. دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کے لیے ایسی روٹین بنائیں, اس کے ایسی روٹین بنا کر دیں جس میں آپ اس کے ساتھ پورے انوالو ہوں اور اس کے ساتھ اس باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہوں, کہ جس سے بچے کو اپنی ٹائم ٹیبل مینجمنٹ اور اپنی ایون سیلف مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو آسان ہو. کووڈ کا سب سے بڑا نقصان ایکچولی یہ ہوا ہے کہ بچوں کی سیلف مینجمنٹ بھی اور ان کی جو روٹین ہوتی ہے جو کہ ایک ایجوکیشنل روٹین ہوتی ہے اور ان کی ایون اپنی پرسنل لائف کے لیے بھی اور ان کی فیملی کے لیے بھی جو ٹائم ہوتا ہے وہ ساری ڈسپروپورشنیٹ ہوئی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی کووڈ کے اس اثرات سے جو ہے وہ اگر ہم سائیکولوجیکل افیکٹس کی بات کریں اور اس کی فزیکل ڈائمینشن کی بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دا بیسٹ دا پیرنٹس اور دا ٹیچرز کو ڈو از کہ وہ اس بچے کے ساتھ مل کے اس کی روٹین, ہاں جی, اس کی روٹین جو ہے وہ سیٹ کریں. بالکل. ہمارے ساتھ جہانگیر موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں. اور جہانگیر اگر آپ لائن پر ہیں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جہانگیر؟ جی شکر اللہ کا. جہانگیر, کچھ وقت پہلے ہمیں ایک کال آئی جس پر انہوں نے بڑی ہی ایک پریشانی
کی سچویشن بتائی ایک اسکول میں جہاں پر جب پیرنٹس گئے بچے کی رول نمبر سلپ لینے. آپ کو پتا ہے کہ پورے آلریڈی میٹرک ایگزامینیشنز شروع ہو چکے ہیں. آج بھی ایک ایگزام تھا اور کل سے ان کی بیٹی کے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں, لیکن اسکول والوں کی طرف سے فار وٹ ایور ریزنز روک لی گئی ہے اور رول نمبر سلپ ان کو نہیں فراہم کی جا رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ فاطمہ, اگر رول نمبر سلپ کسی بھی ادارے کی طرف سے روکی جائے تو سب سے پہلے ان کو پیرنٹس کو اور بچے کو سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد آفس رجوع کرنا چاہیے اور وہاں اپنی شکایت درج کروانی چاہیے, کیونکہ ود ان اے ڈے وہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایشو کروا سکتے ہیں. یہاں تعلیمی بورڈ سے رابطہ کریں. اکثر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی طرف سے فیسوں کے معاملے میں بچوں کی جو ہے وہ رول نمبر سلپ روک لی جاتی ہیں. اسی طرح سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پر بھی کچھ ڈیوز کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اور ڈسپلن کے ایشوز پر بھی بعض بچوں کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ روک لی جاتی ہیں. بالکل جہانگیر, یہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے جہاں پر ہمارے کالر نے بتایا پیپلز کالونی نمبر 2 میں یہ اسکول موجود ہے جہاں سے رول نمبر سلپ ایشو نہیں کی جا رہی تھی. ایون تو وہ موجود ہے لیکن کچھ لیٹ فیس کی بات کی ہمارے کالر نے, جس کی وجہ سے جب تک وہ ادا نہیں کر دی جاتی تب تک رول نمبر سلپ نہیں دی جائے گی. اچھا, اس حوالے سے پیرنٹس کو یہی چاہیے کہ فوری طور پر سی او ایجوکیشن آفس جو کہ پیپلز کالونی کے قریب ہی ڈی گراؤنڈ میں واقع ہے وہاں پر رجوع کریں. وہ آج کے دن میں ہی ان کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایشو کروا دیں گے, کیونکہ کل سے جو لازمی پیپر ہے انگلش کا وہ پہلا پیپر ہے تو وہ کل سے پیپر دینے کے قابل پھر ہی ہوں گے اگر ان کے پاس رول نمبر سلپ ہوگی. تو اس کے لیے جو والدین ہیں ان کو فوری طور پر سی او ایجوکیشن آفس رابطہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کوئی بھی اسکول رول نمبر سلپ دینے سے انکاری ہے تو اس کے لیے واحد رستہ یہی ہے کہ وہ محکمہ ترقی مقام سے رجوع کریں اور متعلقہ سربراہ ادارہ کے خلاف اپلیکیشن جمع کروائیں کہ وہ ان کے بچے کا قیمتی سال جو ہے وہ ضائع کرنے کے در پہ ہیں اور ان کی رول نمبر سلپ نہیں دی جا رہی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جہانگیر. آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے اسکول آلریڈی ایک بچہ جب آپ میٹرک ایگزامینیشنز دے رہے ہوتے ہیں تو آلریڈی کافی پریشانی کے صورتحال ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اور سٹریس آؤٹ کرنا اسپیشلی پیرنٹس کو کسی وجہ کے, اور آپ ایکچولی میں لیگلی رول نمبر سلپ کو نہیں روک سکتے ہیں. جس طرح سے آپ لوگوں نے سنا کہ لازمی طور پہ سی ای او ایجوکیشن کے پاس جائیں, ڈی گراؤنڈ میں ان کا آفس موجود ہے, وہاں پر جا کے فوری طور پہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں تاکہ آپ کے بچے کی رول نمبر سلپ ٹائم پر ایشو کر دی جائے اور وہ اپنی جو ایگزامینیشن ہے ان کے اندر پریزنٹ ہو سکتے ہیں. آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ان کا مسئلہ میرے خیال میں یہ تھا کہ ان کے بچے نے سینڈ اپ نہیں دیے, دسمبر ٹیسٹ کی وہ بات کر رہے تھے اور ان کو اسکول ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ دسمبر ٹیسٹ آپ نے نہیں دیے تو آپ 1000 کوئی اس کے مد میں انہوں نے فائن رکھا, فائن ادا کریں آپ. تو یہ ٹوٹلی میرے خیال میں لاجیکل ہے, کیونکہ اگر وہ سینڈ اپ ایگزامز نہیں دیتے ہیں تو اسکول ان کا ایڈمیشن نہیں بھیجتا. بالکل جی, اور بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریت چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات کر رہے ہیں میٹرک کے ایگزامینیشنز کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ایک ایگزام تھا اور کل سے پراپرلی بہت سارے بچوں کے ایگزام سٹارٹ ہو جائیں گے. بریک میں جانے سے پہلے ہمیں ایک کالر نے بھی جوائن کیا جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پیپلز کالونی میں ایک اسکول کی طرف سے ان کو رول نمبر سلپ نہیں دی جا رہی ہے. لازمی طور پہ اگر آپ کے بچے کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہے, لیگلی آپ کے بچے کی ایک دفعہ رول نمبر سلپ آ جاتی ہے, ایڈمیشن چلا جاتا ہے, تو اسکول کو آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. سی ای او ایجوکیشن سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی سملر ایشو آپ ایکسپیرینس کریں یا کوئی ڈفرینٹ ایشو ہے تو آپ ہمارے جو نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے آپ ہمیں کال کر کے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ بیسٹ ایڈوائس آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس حوالے سے آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ڈسکشن کو, اس دفعہ میٹرک ایگزامینیشنز کے حوالے سے ایگزامس سٹارٹ ہو چکے ہیں. بچہ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اور پیرنٹس کا, ٹیچرز کا, جو یہ لاسٹ مومنٹس ہوتی ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. پورا سال آپ کی تیاری اچھی بھی ہو, آخری منٹ پہ اگر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلمس آپ کو ایکسپیرینس کرنے پڑے, کس طرح سے ان کو حل کرنا چاہیے؟ جہاں تک اساتذہ کرام کا تعلق ہے تو جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے مارننگ کے ہیں, ایوننگ کوچنگ کے جتنے بھی سینٹرز ہیں, وہاں سے اسٹوڈنٹس فارملی فری ہو چکے ہیں. ابھی اساتذہ کرام کا صرف یہی رول ہو سکتا ہے کہ بیفور دا ٹیسٹ اور آفٹر دا ٹیسٹ جو بھی ان کے سبجیکٹ کا ہے ریلیونٹ, وہ اس کے حوالے سے بچے کو انکریج کریں, موٹیویٹ کریں, اور اگر کوئی بچے کو ایک اسپیشل کوئی ٹپ ہو سکتی ہے تو وہ دیں. پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس میں.
اور وہ یہ ہے کہ وہ بچے کے ساتھ مل کے ڈیورنگ دیز ڈیز اس کی سلیپ اور ڈائٹ ہیبٹس جو ہیں اس پہ بہت کیونکہ بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ آئی ایم ٹاکنگ دس آؤٹ آف مائی پرسنل ایکسپیرینس. میں گریجویشن میں تھا تو آئی ہیڈ مائی پیپر آف اکنامکس, تو مطلب آئی لائک ووک اپ فار اسٹریٹ 24 hours. تو جب میں پیپر دینے گیا تو مطلب فار دا ہاف آف دا ٹائم آئی واز آلموسٹ بلینک. سو آئی ڈیڈ آلموسٹ 60% پیپر. تو بٹ I managed to pass that, but it is very important. I'm talking out of the personal experience کہ بہت ضروری ہے کہ سلیپ آپ کی پوری ہو اور آپ کی ڈائٹس بھی. اور اسٹریس کی وجہ سے بھی بچے یا تو سونا بند کر دیتے ہیں, کھانا بند کر دیتے ہیں. تو اچھا, اسٹریس کو کس طرح مینیج کیا جائے؟ بیکاز آئی تھنک میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا تھا, آپ کی تیاری اچھی بھی ہو, اسٹریس آپ کو بہت افیکٹ کر دیتا ہے. آپ کی ابیلٹی, آپ کی فنکشنالٹی, آپ کے پرفارمنس ان دا ایگزامینیشن, یہ ساری چیزیں اسٹریس سے امپیکٹ ہو سکتی ہیں. اچھا میم, مجھے یہ لگتا ہے کہ بچہ نا اس وقت واقعی بچہ ہے, جیسے بٹ صاحب نے کہا, پیرنٹس کا رول اس میں بہت زیادہ ہے. بٹ صاحب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, تو میں بھی ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے MSc کے بعد نا GRE ایک ایگزام ہوتا ہے, اس کی تیاری کرنی تھی. بالکل. میں بہت زیادہ افورڈنگ بھی نہیں تھا اس وقت, اسٹوڈنٹ تھے, تو اس کی $. میں فیس تھی. اب میں نے 3-4 ماہ اس کی تیاری کی. دی ڈے آئی واز گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ ٹیسٹ, تو میں انکل کے ساتھ رہ رہا تھا, تو ہی اسٹاپ می, کہنے کا جی بیسٹ آف لک, یار یہ پہلی اٹیمپٹ میں کوئی پاس نہیں کرتا, آپ جاؤ بس یہ ٹیسٹ آپ نے دینا ہے ٹو گیٹ فیملیئر ود دس, پھر اب تیاری کرنا 3 ماہ بعد پھر دیں گے. تو یہ جو چیز تھی نا, اس نے میرا سٹریس بالکل ختم کیا. سو آئی ڈیڈ ویل ان دیٹ ایگزام. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے. ہم پوری ایز اے سوسائٹی نا, ہم اپنے بچوں کو اپنے فیملی کے دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, ان کے سپیریئر جو ان کے بڑے کزن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی اچیومنٹس کو شیئر کر کر کے ہم نے اتنا پریشرائز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑے اپنے جی ٹھیک ہے, اور ہم فیملی میں ہم نے ایگزامپل سیٹ کی ہوتی ہیں, ہماری اپنی ایک ریس ہوتی ہے, تو اس ریس سے بچے کو نکالنا بہت ضروری ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی اس کو ریلیکس رکھیں. ایک پیپر وہ دے کے آئے, اگر خدا نخواستہ تو اس میں اچھا پرفارم نہیں کیا تو اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو ریلیف دیں. دس از ناٹ اینڈ آف دی لائف. میں تو ہمیشہ بچوں کو کلاس میں کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں نا, اس کا ریوارڈ اللہ نے دینا ہے, بٹ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ ڈاکٹر یا انجینئر بن کے وہ ریوارڈ لیں گے. مطلب ہم پڑھاتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہمارے ساتھ پڑھا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈفرینٹ طریقوں سے اپنے, ٹھیک ہے, وہ اللہ پاک نے رکھا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کاؤنسلنگ بچے کی بہت ضروری ہے کہ بیٹا ایک چیز آپ نے کرنی ہے, آپ نے اپنا 100% آؤٹ پٹ دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک نے آپ کے لیے جو سلاٹ رکھی ہے وہاں جا کے آپ نے فٹ ہونا ہے. تو یہ رول ہے پیرنٹس کا. اور یہ مائنڈ سیٹ بڑا ضروری ہے, بجائے کہ بچے کو پریشرائز کیا جائے, اسٹریس کیا جائے, اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ اسے سپورٹ دیں, اگر آپ ان کو کام ڈاؤن کریں سچویشن کو. آئی تھنک جب آپ بچے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کو لگتا ہے کہ بس اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ کام اس طرح سے سرٹنلی. اینڈ آئی تھنک یہ ایک ہماری سوسائٹی میں یہ ایک چیز بن گئی ہے, ایک نارمل سی بات بن گئی ہے کہ بچوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے, اتنا سہم جاتے ہیں بچے کہ اگر وہ پرفارم کر بھی سکتے ہوں تو نہیں کر پاتے ہیں اس طرح سے, جسٹ بیکاز وہ آپ کو سر پہ سوار کر لیا جاتا ہے. پیرنٹس کا رول ہم نے بات کی, پریشرائز نہ کیا جائے, کیا ٹیچرس کا بھی یہ رول نظر آتا ہے؟ جی بالکل. پریزنٹلی آئی ہیو سین ٹیچرز کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, ایون بیٹر دین پیرنٹس. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کا تو یہ کیونکہ جو سٹریس کا کازز کی طرف دیکھیں تو ون آف دا, ایک تو یہ ہے کہ جیسے سر نے بھی بات کیا, آپ بھی بات کریں کہ ایک تو سوشل اینگل ہے سٹریس کا, دوسرا اینگل آبویسلی ایکڈیمک بھی ہے کہ وہ اتنا سارا سلیبس ہے, اس کی مینجمنٹ ہے, اس کی پریزنٹیشن ہے, اس کے اعتبار سے جو ہے وہ نمبرز کی ایکسپیکٹیشنز ہے. تو یہ جو ڈائمینشن ہے یہ بہتر ٹیچر ہی اسٹیبلش کر سکتا ہے کہ ٹیچرز اسے اپنی ٹپس کے ذریعے, ٹیچرز اسے کاؤنسلنگ کے ذریعے, آبویسلی ایکسپیرینس کے ذریعے, اور مطلب کیا کہتے ہیں کہ اس کو پراپر جو اس کی ایکڈیمک ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں سے نکال کے اس کو زیادہ بہتر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. تو ایکولی امپورٹنٹ رول ہے
टीचर का when we talk about this students के साथ साथ. बिल्कुल, और सिलेबस की बात की आपने, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि सिलेबस इस वक्त क्या बच्चों के लिए ज़्यादा था इस साल कवर करना? अगर हम कोविड की सिचुएशन देखें तो क्या उसकी वजह से सिलेबस को कवर करने में टीचर्स को भी प्रॉब्लम हो? मैम उसमें ना देखें, दो बेसिक इश्यूज मैं समझता हूँ हम फेस कर रहे हैं कोविड की वजह से. जाहिर है आपने 9th में जो चीज़ पढ़ी है उसी को आपने कैरी फॉरवर्ड करना है 10th में. इसी तरह जो बच्चे ने 10th में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर आपने कैरी फॉरवर्ड करना है. तो चूंकि एक तो सिलेक्टेड कोर्स था हमारा, ठीक है, कोविड की वजह से हमारा रिड्यूस सिलेबस था, स्मार्ट सिलेबस था, तो उसमें उसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं लैग कर रहा है. और दूसरी बड़ी वजह, जैसे हमने पहले भी बात की पहले क्वेश्चन में, कि क्लासेस उस तरीके से ऑन कैंपस नहीं थी, टीचिंग उतनी इफेक्टिव नहीं थी. तो इन दो वजूहात की वजह से बच्चे में वीकनेस थी. लेकिन अब हम जिस स्टेज पे बैठे हैं, इस स्टेज पे बच्चा एग्जाम्स की तरफ चला गया. उसने जो क्लास में करना था वो कर लिया, टीचर्स ने जो अपना रोल प्ले करना था कर लिया. तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें या बच्चे को या पेरेंट्स को उस चीज़ को जहन में रखना चाहिए. वो सारे बराबर हैं. इफ़ फॉर सम पर्सन ए देर वर दीज इश्यूज, तो वो बी सी डी सब के लिए ही थे. बहरहाल वो इश्यूज थे. मतलब हम क्लास में पढ़ाते हुए ये फील कर रहे थे कि जैसे एक हमारी टैलेंट सेक्शंस में भी जो बच्चे पिछले सालों में प्रिपेयर्ड हो के आते हैं, हम आगे उन्हें फर्स्ट ईयर की बजाय सेकंड ईयर पढ़ा रहे हैं. तो फर्स्ट ईयर का जो चीज़ हमने कैरी फॉरवर्ड करनी है वो हमें दोबारा से उसको एड्रेस करना पड़ा. तो उससे ये ज़रूर हुआ कि बच्चे की कोर्स कवरेज स्पीड भी स्लो रही. तो मैंने तो लास्ट डेज में भी बच्चों को कहा कि दिस इज़ नॉट फॉर यू ओनली, दिस इज़ फॉर ऑल योर फेलोज एज वेल. तो उसको ऐसे ही लेना चाहिए कि वो सबके लिए. अच्छा, मार्किंग के हवाले से क्या लगता है, किस तरह से इस दफ़ा मार्किंग की जाएगी? बच्चों को कोई ईज दी जाएगी इस हवाले से? इट्स डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो हमारा एक यूजुअल मतलब क्या कहते हैं कि है ट्रेंड है, या पास्ट के पैटर्न्स को देखते हुए देखें तो लगता यही है कि इस दफ़ा शायद जो है वो मार्किंग थोड़ी रिलैक्स्ड होगी, बिकॉज एवरीबडी नोज दिस. और ये कंप्लेंट्स और ये बातें बहरहाल बोर्ड और सारी गवर्नमेंट तक ये हैं कि हमारा ये माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारा ये जो साल था बहरहाल लेंथ के एतबार से थोड़ा सा पिछले साल से रिलेटिवली एकेडमिक ईयर से थोड़ा सा कम तो था. जिस तरह से हम नॉर्मलाइज करने की चीज़ों को बात करें, आई थिंक इट डज टेक अ मिनट. और आप जब आपको आदत हो चुकी होती है, आम इंसान प्रॉब्लम्स हो रही है. और अभी हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी शायद ऑफिसेज भी खुले हुए थे, वो काम भी कर रहे थे. तो एक्चुअली में इसको दोबारा नॉर्मल की तरफ लाने में काफ़ी वक्त लगेगा, और बच्चों को वो वक्त मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए. हमारा फ़र्ज़ है, अगर आपके बच्चे अपने हैं, अगर आप स्कूल पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें कि बच्चों को इस टाइम पीरियड में रिलैक्स करें, उनको काम डाउन करने की कोशिश करें. और जहाँ पर अगर उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, उनके ऊपर से वो जो प्रेशर एक बिल्ड हो जाता है बच्चों के ऊपर, उसको कम करने की कोशिश करें. इट्स नेवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कोशिश करना हमारा काम है, और बाकी अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करने वाले हैं, और वो अल्लाह के हाथ में होता है. इसलिए बच्चे को उस पर स्ट्रेस आउट मत करें. मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से, स्पेशली जब ब्रेक से वापस आएंगे. लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं. कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. मैट्रिक एग्जामिनेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं, और कल से प्रॉपरली जो सब्जेक्ट्स बच्चों ने चूज़ किए हुए हैं उनके हवाले से भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे. हमारी कोशिश है कि उस हवाले से भी ज़रूर बात करें. लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब आप मैट्रिक एग्जामिनेशन दे चुके होते हैं या उससे पहले, ज़्यादातर बच्चों का फोकस बड़ा स्कैटर्ड होता है. उनको पता नहीं होता हम क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और बड़ी ही गिनी चुनी फील्ड्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होती है, जो कि आपने देखा होता है और लोगों को जाते हुए, जिनकी वजह से आप थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं अपने माइंडसेट में. और पेरेंट्स भी हमें इसी कैफियत से गुजरते हुए नजर आते हैं, बच्चे भी, टीचर्स भी, जो कि बच्चों को आगाह नहीं कर पाते कि आपके पास क्या ऑप्शन है. अगर हम बायोलॉजी की बात करें, अगर आपका बच्चा बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ डॉक्टर ही बन सकता है. उसके अलावा और बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आपका बच्चा जा सकता है. लेकिन अगर आप आज भी ज़्यादातर बच्चों से बात करें
ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے پاس آپشنز کیا کیا موجود ہیں. اور اس میں جہاں تک ہم بچوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, بیکاز آف کورس بچے کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس کو بھی آگاہ کیا جائے. اسکولز میں بھی اس طرح کی فیسلٹیز نہ صرف اینڈ پر میٹرک تک پہنچ گئے, ایف ایس سی کے بعد, بلکہ پہلے چھوٹے لیول سے بچوں کو گائیڈ کیا جائے, بچوں کو وہ نالج دی جائے, پیرنٹس کو وہ نالج دی جائے, تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. صرف آج کی دنیا میں ڈاکٹر, انجینئر کے علاوہ ہزاروں اس طرح کی فیلڈز ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں, جن میں بہت ساری جاب اپرچونیٹیز ہیں آگے چلتے ہوئے, لیکن کتنے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اور بچوں کو کیوں پہلے سے اس طرح کی سہولیات نہیں فراہم کی جاتی اسکول میں, اس بارے میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کریں تو اف وی کمپیئر دس پرٹیکولر ایریا, ہم ایون 10 سال پہلے کی بات کریں, ایون 5 سال پہلے کی بات کریں, تو جو ہمارے ادارے ہیں, کوئی بھی ادارہ ہے, زیادہ تر ہم خاص طور پہ ہم شہری علاقوں کی اگر بات کریں اور اس کے قریب جو علاقے ہیں ان کی بات کریں, تو وہاں پر جو کاؤنسلنگ کی اور اویئرنیس کے حوالے سے, آپشنز کے حوالے سے بچوں کو بہرحال اس میں بہت بہتری ہوئی ہے. گو کہ اس میں ابھی بھی بہت بہتری کا مارجن موجود ہے, لیکن بہتری ہوئی ہے. اسی طرح سے مطلب کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بچوں کو, ایف ایس سی کے بچوں کو اور ایون میٹرک کے بچوں کو ایف ایس سی کے بعد ہونے والی کون سے ڈسپلنز ہیں, کون سی یونیورسٹیز ہیں جن میں وہ جا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اویئرنیس بہرحال ہوئی ہے. اور یہ آئی ایم ٹاکنگ دس آؤٹ آف مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ ہمارے پاس بہت سارے بچے جب ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہوتے تو دے نو اٹ ویری ویل, بیکاز کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بچوں کے پاس یہ مختلف چینلز سے مختلف طریقوں سے یہ انفارمیشن کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتی رہتی ہے. اگر ادارہ کوئی خدا نخواستہ نہیں بھی رول پلے کر رہا تو وہ بہرحال ان تک یہ کسی نہ کسی انداز میں پہنچتی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس تو بہت مل سکتی ہے اور مل بھی جائے گی, لیکن جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے میٹرک کا جو سیگمنٹ ہے, ایف ایس سی اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ میں ذرا زیادہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ایف ایس سی کا بچہ ہے اس کے پاس چونکہ وہ کلوزر ٹو اپنی پروفیشنل لائف ذرا اور ہو گیا ہوتا ہے, تو اس کا کنسرن بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اس کنسرن کی وجہ سے وہ زیادہ آپشنز خود بھی ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اور پوچھ بھی رہا ہوتا ہے. لیکن میٹرک کے بچے کو یہ چیز بالکل نہیں پتا ہوتی. تو میں ایز این ایجوکیشنسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے جب وہ میٹرک کو کر لیتا ہے تو ہی نیڈس ٹو آئیڈینٹیفائی ویئر شوڈ ہی گو اور ویئر شوڈ شی گو. اگر میٹرک سے پہلے ہی آپ کے پاس ایٹ لیسٹ آپشنز لیڈ آؤٹ ہوں تو آئی تھنک چیزیں کافی زیادہ آسان ہو جائیں گی, بیکاز آپ کو ایک ڈائریکشن مل جاتا ہے, آپ کو ایک موٹیویشن مل جاتی ہے. آپ اگر کسی ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہو, آپ اور جاننا چاہتے ہو, اور جتنی زیادہ ٹائم آپ کے پاس موجود ہو اتنا بہتر رہتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اسی کو اسٹک کرنا ہے, آپ اپنا مائنڈ بدل سکتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ کہ آپ اپنا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ضروری نہیں ہے پہلے سے 6 7 سے, اگر ہم ایٹ لیسٹ نالج دینا تو بچوں کو چاہیے. جی میم, اس میں جو بٹ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ ڈفرینٹ چینل سے بچے کے پاس اویئرنیس جا رہی ہیں, تو میں پچھلے کئی سالوں سے 3-4 سالوں سے خاص طور پہ آبزرو کر رہا ہوں کہ مختلف پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اپنے ایڈمیشن کیمپین کے پارٹ کے طور پہ مختلف مطلب اگر وہ 9th میٹرک میں ایڈمیشنز کر رہے ہیں تو وہ مڈل سکولز میں جا کے, اگر وہ کالجز وغیرہ میں ایڈمیشن کر رہے ہیں تو وہ 9th 10th کی سکولز میں جا کے وہ ایڈمیشن کیمپین کے پارٹ کے طور پہ بھی بچے کو آپشنز میں گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو مجھے کمی نظر آتی ہے وہ ظاہر ہے اگر ایک ادارہ جو ہے وہ ایف ایس سی, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل وغیرہ آفر کر رہا ہے تو وہ بچے کو اسی کے مطابق کنونس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق مولڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی کاؤنسلنگ نہیں ہے, وہ بیسیکلی ایک ایڈمیشن کیمپین ہے کہ آپ بچے کا مائنڈ سیٹ میک کر رہے ہیں ٹو سکیور ایڈمیشنز. جو کاؤنسلنگ ہے بیسیکلی ابھی بٹ صاحب ہمارے ادارے میں خاص طور پہ بٹ صاحب اس پرٹیکولر چیز کو لیڈ بھی کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں ہم ایک اپنے ہمارا ہی اسٹوڈنٹ تھا, وہ انجینئر ہے, تو وہ اس پہ کام کر رہا ہے, تو اس سے بات ہو رہی تھی تو اس نے ہمیں بتایا کہ وین ہی گاٹ ایڈمیشن ان جی کی, فرام دی ڈے ون ہی ارنڈ ہز اون فی بائی ورکنگ آن اسمال آن لائن پروجیکٹس اور ڈفرینٹ اسکلس کو یوز کرتے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو نیڈ آف آر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی 9th 10th کے لیول پہ اسکل انہانسمنٹ بھی کریں. دیر آر سو مینی اسکلس
امیزون اور یہ ساری جو آپشنز اب مارکیٹ میں ہیں، ارننگ اپرچونیٹیز ہیں، اور اس میں لوگ بہت ارن کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس لیول پہ 7th 8th لیول پہ بچے میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سکلز کو انہانس کرتا جائے گا. اور یقین کریں کہ بہت سارے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ آپ دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں بچے یونیورسٹیز میں اپنی فیس خود ارن کرتے ہیں، پیرنٹس ان کو نہیں سپورٹ کرتے. ہمارے یہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ ہمارا بچہ ایف ایس سی کے ایگزامز دینے تک صرف بکس تک ہے انفارچونیٹلی. تو یہ جو پرٹیکولرلی ایکسپوجر بہت لمیٹڈ ہے. یہ اس کی بہت ضرورت ہے. اور ہم پرٹیکولرلی وی آر ورکنگ آن اٹ ویری سیریسلی. اور ہمیں کچھ آرگنائزیشنز کی طرف سے آفر بھی ہیں. ہم پلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سنڈیز کو یا کسی فارم میں وداؤٹ ڈسٹربنگ دیئر اسٹڈی روٹین ہم ان کو یہ لیکچرز اور یہ اسکلز دیں. وی آر ورکنگ. اور اس کی ضرورت ہے اس دور میں. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرف بچوں کو لے آئیں ٹیکنالوجی کی طرف، تو ایک جو پریشر کریٹ ہوا ہے، ایک میس کریٹ ہوا ہے، خاص طور پہ میڈیکل کی فیلڈز میں بچے سائیکولوجیکل پیشنٹس بن جاتے ہیں. اینڈ آئی اگری ویری مچ کہ بڑی لمیٹڈ ہمارے پاس اس وقت جو گریجویٹنگ کلاسز ہوتی ہیں. آئی تھنک اٹس امپرووڈ الاٹ. پہلے سے اگر ہم بات کریں کچھ سال پہلے سے بھی، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے، ڈسکشنز کی وجہ سے چیزیں بہت حد تک امپروو ہوئی ہیں. بچوں کو بہت سارے آپشنز وہ نظر آئے ہیں جو کہ پہلے نہ تو ان کو پتا تھا، نہ ان کو نالج تھی اس حوالے سے. لیکن ابھی بھی امپروومنٹ مزید ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اینڈ اگر ہم بات کریں ڈاکٹرز، جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ پریکٹس تک نہیں کرتے. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں. انفیکٹ یہ بھی بہت انفارچونیٹ ہے. جیسے میں نے عرض کی کہ اگر میں یہ وہ بات کر رہا ہوں کہ دیٹ آئی وڈ لائک ٹو امپلیمنٹ آن مائی اون کڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، اور ایون اگر کوئی کاؤنسلر ہے تو ان کو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک اینی اسٹوڈنٹ ریئلائز وائی ڈز اینی پروفیشن ایگزسٹ. بالکل جی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے آزاد کشمیر سے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی بتائیں کیا کہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، یہ ہے کہ میں پرائمری اسکول جو ہے مطلب آزاد کشمیر اور پورے پاکستان میں جو پرائمری اسکول ہے، ایک تو ان میں تعلیم بہت کمزور دی جا رہی ہے انگلش کے سبجیکٹ پہ. جو انگلش کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت ہی کم پڑھایا جا رہا ہے. تو دوسرا جو اگر ہم میٹرک میں چلے جائیں، آپ میٹرک کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ میٹرک میں اگر انگلش اگر ہماری اچھی نہیں ہوگی تو اگلے سبجیکٹ پڑھانا جو ہمارے لیے بہت انتہائی مشکل ہو جائیں گے. تو میں وزیر تعلیم سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو پرائمری اسکول ہے ان میں تعلیم اچھی دی جائے انگلش کی، تو آگے بھی ہمارے جو مطلب سبجیکٹ آئیں گے ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے. جیسے میتھ ہے، دوسرے سبجیکٹ ہیں، کیونکہ انگلش ہوگی اچھی ہوگی تو ہم آگے سبجیکٹ پڑھ سکیں گے. بالکل جی. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے کالر آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ہی اچھی بات کی. اب ہمارے پاس کچھ ہی منٹ باقی ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ ہم اس بارے میں جتنا ڈیٹیل میں ہو سکے ہم ضرور بات کریں. انگلش ایز اے سبجیکٹ کتنا ضروری ہے؟ اگر ہم دیکھیں بہت سارے بچے ان کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی لینگویج کے حوالے سے. Obviously being the language of the superpowers, it is our window to the world. تو we have to look at the world through this window. ہمیں دیکھنا ہے اس میں سے. Obviously اس میں ضروری ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو اس اینگل سے بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور ہم جیسے سر بھی ابھی بات کر رہے تھے، آن لائن کورسز کی بات کر رہے تھے، آن لائن ٹریننگ کی بات کر رہے تھے. تو تھرو آل دا فورمز انگلش از دا لینگویج دیٹ از بینگ یوز. تو انگلش بالکل بہت ضروری ہے. اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے لیے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں سروائیو کرنے کے لیے نالج کا ایک بہت بڑا جو خزانہ ہے اس وقت پریزنٹلی دیٹ ایگزسٹس ان انگلش، اس کو ایبزارب کرنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرائمری لیول پہ اور ایون مڈل لیول پہ اور ہائی اسکول لیول پہ، میٹرک کے لیول تک، تاکہ آگے چلتے ہوئے جب آپ کے پاس ڈفرنٹ اپرچونیٹیز آتی ہیں ان کو آپ بہتر طریقے سے. جی بالکل. سو
آئی ایم ناٹ ویری مچ اویئر اباؤٹ آزاد کشمیر، مجھے نہیں اندازہ، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے یہاں پہ کہ ہمارے اس وقت جو انگلش کی اوور آل سچویشن کی اگر ہم بات کریں وہ خاصی واقعی امپروو ہونے کے لائق ہے. اس میں بہت ساری، کیونکہ انگلش ہمارے انفارچونیٹلی سائنسز کے ساتھ کلب ہو کے وہ بھی ایک ایسا سبجیکٹ بن گیا ہے جس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سائنسز کی طرح ہی ہونے لگ گئی ہے، اور بچے بھی اسے یاد کرنے، میمورائز کرنے کی طرف ہی چلے جا رہے ہیں، اس کو ایز اے اسکل نہیں سیکھ رہے. جی بالکل، میں واٹس ایپ کی اس بات کو کیری آن کروں گا کہ بیسیکلی ہم اس کو کریمنگ کر رہے ہیں. اور جو کالر کا کویسچن تھا، بیسیکلی ہم لوگ جب تھے پرائمری کلاس میں، تو مجھے یاد ہے ہمیں 6 سے ہم نے انگلش گورنمنٹ اسکول سے پڑھے، 6 سے ہم نے ABC سٹارٹ کی تھی. بالکل. اینڈ یہی چیز آئی تھنک ہمارے کالر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنا لیٹ کیوں سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کی وہ اس طرح سے لینگویج ڈیولپ نہیں ہو پاتی، اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتی جہاں پر ہونی چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آئی وش ہم اور وقت اس بارے میں ڈسکس کر سکتے، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. سب میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا کریں. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ فیصل آباد شہر کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے بارے میں لازمی طور پہ بات کریں. اور آج اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پالیٹکس سے زیادہ کون سا ایشو ہے جو کہ ہم سب کی زندگیوں کو، ہم سب کی لائفز کو امپیکٹ کرتا ہے. ہمارا فوکس رہے گا فیصل آباد شہر کے اوپر اسپیسیفکلی، اور کس طرح سے فیصل آباد کی لوکل گورنمنٹ، لوکل ایشوز، لوکل ادارے امپیکٹ ہوئے ہیں. جو بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جو بھی پولیٹیکل چینجز ہم نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر دیکھے ہیں، کیا ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا ہم پریڈکٹ کر سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. ایک عام شہری کبھی بھی یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ 2 مہینے میں ہی اتنے سارے پولیٹیکل ہمیں چینجز دیکھنے کو ملیں گے. کافی میجر چینجز ہیں اور ہم سب کی لائفز اس سے امپیکٹ ہوتی ہے، چاہے آپ جاب والے طبقے سے بلانگ کرتے ہیں، چاہے آپ فیصل آباد کی انڈسٹری میں بلانگ کرتے ہیں، جہاں پر بھی جس بھی سیکٹر میں آپ کام کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں اور فیصل آباد کی کسی بھی بزنس سے ایسوسیٹڈ ہیں، چاہے کام کرتے ہیں چاہے اون کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ہماری لائفز پر اس چینج کا امپیکٹ ضرور ہوا. اسی پر بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اس ڈسکشن کے لیے. سب سے پہلے تو جی رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. رمضان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا. ساتھ ہی ساتھ عمیر عظمت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو بھی عمیر ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے اسکیجولز بہت مصروف ہوتے ہیں اور آج کل تو اور بھی زیادہ مصروف چل رہے ہیں، اس لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. ڈسکشن کو شروع کرتے ہوئے میں چاہوں گی بریفلی عمیر، اگر آپ پولیٹیکل سینیریو جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ چاہے آپ کہیں سے بھی بلانگ کرتے ہوں، جو پولیٹیکل چینجز پچھلے 2 مہینے میں آئے، ان کا امپیکٹ کسی نہ کسی طرح سے ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے. کرنٹلی فیصل آباد شہر کی اگر بات کریں، کہاں پر سب سے زیادہ چینجز اور امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام کی صورتحال گزشتہ دنوں میں بھی رہی ہے اور کافی حد تک اس میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن ابھی وہ جو بھونچال ہے یا طوفان ہے وہ تھما نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، عوامی طاقت کے ذریعے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں، پیغامات دیے جا رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کو. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ فیصل آباد میں اس اتوار کو 15 مئی کو ایک جلسہ رکھا گیا ہے. جہاں تک بات رہی کیا اثرات پڑے ہیں، تو بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں قومی سطح کی پالیسیز نہیں تشکیل پاتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ترجیحات تھیں، اس کے بعد ابھی حکومت رخصت ہو گئی. پی ڈی ایم جو کہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، وہ لوگ برسر اقتدار میں آ گئے. تو فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جن پر یا تو کام سست روی کا شکار ہو گیا ہے یا پھر ان پر کام بند ہو چکا ہے. اسی طرح اگر ہم ملکی سطح کے بھی کچھ منصوبے دیکھیں تو ان کے حوالے سے بھی ابھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں
اگر کوئی ترقیاتی منصوبے یا عوامی فلاح کے منصوبے رکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں نقصان جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. سب سے اس میں افیکٹ جو ہے وہ عوام ہی ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں, قومی اسمبلی کے حلقے ہیں, وہاں پہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے تھے پی ٹی آئی کے ممبران کی جانب سے, تو ابھی ان کو بریک لگ چکی ہے. بلکہ کچھ پچھلے دنوں میں اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ کچھ منصوبے ایسے ہیں جہاں پہ فنڈز بھی فریز کر دیے گئے ہیں. اور آپ نے پی ٹی آئی کے منصوبوں کی بات کی, اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری کہ جو پروجیکٹس آلریڈی ان دا میکنگ تھے, ان دا ورکس تھے, وہ سارے روک دیے گئے ہیں. اور نئی گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت تک کوئی بھی نئے منصوبے کمپلیٹلی شروع نہیں کیے گئے. اور میں آگے چلتے ہوئے اس سے پہلے کہ ہم اسپیسیفکیشنز میں جائیں کہ کیا منصوبے ہیں جن پر کام نہیں ہو رہا اور ان سارے چینجز میں کیا چیزیں نگلیکٹ ہو رہی ہیں, رمضان میں چاہوں گی وزیر اعلیٰ کا دورہ فیصل آباد شہر کا, اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا بات کریں. ان کا دورہ جو ہے وہ فیصل آباد کے لیے, وزیر اعلیٰ کا دورہ فیصل آباد کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا خوش آئند ہوتا ہے. اور یہ روایت جو ہے یہ سیٹ کی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے کہ ہمیں ایک سال میں 2 دورے بھی نظر آئے عثمان بزدار کی جانب سے فیصل آباد کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ یہ فیصل آباد کا میں سمجھتا ہوں پہلا دورہ تھا. اس سے قبل خادم اعلیٰ پنجاب کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے شہباز شریف صاحب, ان کی جانب سے بھی فیصل آباد کے دورے کیے جاتے رہے تھے. لیکن اب نظر آتا ہے کہ شاید فیصل آباد اپنا حقیقی مقام آہستہ آہستہ حاصل کر لے گا, اس میں کوئی شک نہیں. پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جو گورنمنٹ وفاق کی ہو یا پنجاب کی ہو, پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے جن کی فیصل آباد سے اچھی خاصی تعداد تھی, تو انہوں نے اپنا ایک میجر شیئر دیا جس کے بعد فیصل آباد کو پرائورٹائز کیا گیا. اب موجودہ گورنمنٹ میں وزیر داخلہ جو ہیں وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں یا پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں تو اس میں نون لیگ کا فیصل آباد سے شیئر بہت کم ہے. لیکن اب یہ جگہ توجہ طلب بن چکی ہے. اور فیصل آباد کے دورے کے دوران جہاں پہ انہوں نے فیصل آباد کے سرکاری افسران سے ملاقاتیں کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ملاقاتیں کی. اور رمضان, اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بھی بتائیے گا. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ اپنا نام بھی بتائیے گا اور کہاں سے بات کریں یہ بھی ضرور بتائیے گا. جی میں اکمل ملک بات کر رہا ہوں مانا والا سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور آگے چلتے ہوئے بتائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے؟ جی میم میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ میں ویسے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا شو روٹین سے دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھا شو ہوتا ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یہ کرنا چاہتا ہوں میم کہ پی ٹی آئی حکومت تو چلو جیسے بھی تھی جو بھی تھا وہ چلے گئے, ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ان کو ہٹا کے خود ہم پہ مسلط ہو گیا. تو اب ملک میں یا فیصل آباد کی عوام کو یا پورے ملک کی عوام کو کوئی سبسڈی کوئی ریفرنس کیوں نہیں دے رہے یہ لوگ؟ کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ ہے جو اس پہ بھی جو خرید و فروخت کی اشیاء ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں کوئی تفصیلاً مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو؟ بالکل جی, بہت بہت شکریہ. جو ایم ایل اے وغیرہ ہے آپ اس کو پروگرام میں بلائیں, ٹھیک ہے, اور اس سے یہ سوالات ہو سکیں. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. مانا والا سے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا انہوں نے. رمضان کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ان کی بڑی ویلڈ بات ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف جب تحریک کا آغاز ہوا تو مہنگائی مکاؤ وہ مارچ تھا اور اس کو لیڈ جو تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی تھیں. تو لیکن اب جب پی ٹی آئی گورنمنٹ رخصت ہوئی تو اس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو تھا وہ شروع ہوا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستانی جو ہیں وہ پنجاب کی کیا پورے پاکستان کے دیگر صوبوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں. اور فکر اس بات کی ہے کہ نیا بجٹ جو کہ قریب ہے, اگر اس میں ٹیکسیشن کو جو ہے وہ اگر اس مد میں فنڈ وہ ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے, آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی جاتی ہیں, یا جس کے ساتھ ساتھ آٹے کی نئی امدادی قیمت جو کہ 2200 روپے ہے اس کو بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ زیرو سبسیڈائز کر دیا جاتا ہے تو عوام کے لیے مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی. اس وقت جبکہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور چینی کی قیمتیں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب چینی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. اس دفعہ چینی کی قیمت عوام کی پہنچ
में है या इस दफ़ा भी? इस वक्त जो चीनी की कीमतें हैं, रमज़ान बाज़ारों में 70 रुपये तक किलो चीनी मिलती रही, लोगों ने उसको थोड़ा सा स्टोर भी किया। अब जो ओपन मार्केट है वहाँ पर चीनी की कीमतें जो हैं वो 85 से 90 रुपये के दरमियान हैं। तो अब तवक्को ये है कि आने वाले दिनों में जबकि शादियाँ होंगी, इसके साथ साथ रमज़ान के बाद जो मामूलात ज़िंदगी हैं, जो आप ये समझ लें कि मिठाई है, इसी तरह की तकरीबात हैं, वो मामूल पे आती हैं, तो चीनी की कीमतें जो हैं उनके इस्तेमाल जो है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ चूँकि नई फसल आई होती है और उसका सीज़न भी ख़त्म हो चुका है इस वक्त गन्ने का, और अब जिस फैक्ट्री ने जितनी चीनी बनानी थी वो प्रोसेसिंग में है, तो आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। आटे की कीमतें पहले बढ़ चुकी हैं, पहले ही बढ़ चुके हैं। ऑयल और कुकिंग ऑयल और जो घी है उसकी कीमतों में भी तवक्को है कि इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ चीनी की कीमतें भी अगर बढ़ती हैं तो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए जो है वो परेशानी होगी, क्योंकि अगर नए बजट तक तेल की कीमतें नहीं भी बढ़ाई जाती तो बजट के बाद इन्हें कीमतों के ऊपर जो है वो नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बार बार जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके नुमाइंदगान और पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से ये बार बार मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर जिक्र किया गया है कि मौजूदा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इसको लंबे वक्त के लिए सर्वाइव, इसको उसी पॉइंट पे रखना जो है वो मुश्किल हो रहा है इनके लिए। बिल्कुल, और बल्कि कल भी हमारे शो में हमारे साथ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद थे, जिनका कहना था कि आने वाले वक्त में अगर प्राइसेस को दोबारा से इंक्रीज नहीं किया जा सकता तो डीजल के जिस तरह से हमने भी रिसेंटली क्राइसिस देखा, एक मेजर शॉर्टेज मुल्क के अंदर देखा जिसकी वजह से गंदम की काश्त पर भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट देखा, उसी तरह से पेट्रोलियम में भी शॉर्टेज एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और रमज़ान में ज़रूर चाहूँगी कि इस एस्पेक्ट पे भी हम ज़रूर बात करें। उमैर, दोबारा से अगर हम वापस आते पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ, क्या फैसलाबाद शहर की लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, जो कि आपको पता है अभी तक बल्दियाती इदारे फुली फंक्शनल नहीं हो चुके हैं, चाहे वो प्रीवियस गवर्नमेंट थी या हम इस गवर्नमेंट की भी बात करते हैं, क्या आगे चलते हुए आवाम की उम्मीदें होनी चाहिए इस एक साल में जो आगे हमारे पास बचा है, तकरीबन इलेक्शंस जो नेक्स्ट ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं, अगर उससे पहले नहीं करवा दिए जाते, क्या सूरत हाल नजर आ रहे हैं और लोकल इदारे प्रायोरिटी भी लग रहे हैं गवर्नमेंट के लिए? देखें, ये हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि किसी भी सियासी दौर में जो बलदियाती इदारे जो कि सियासत की एक नर्सरी होते हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। बलदियाती इदारे हमेशा अगर बेहतर अंदाज में चले हैं तो वो दौरे आमरीत में चले हैं। सियासी जमात खा वो PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, किसी भी जमात ने बलदियाती इदारों को उस तरह से अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेनोर आपके सामने गुजरा। जो मुस्लिम लीग नून के दौर में 2015 में इलेक्शंस हुए थे, इन्होंने आके उनको भी सस्पेंड कर दिया, उन बलदियाती इदारों को फिर अदालती अहकामात पर उनको बहाल करना पड़ा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस सिस्टम में इस्लाहात का नाम दिया गया, सस्पेंशन की गई, फिर वो इस्लाहात चलती रहीं, लंबा अरसा इस्लाहात चली, उसके बाद उन्होंने इस्लाहात कंप्लीट की और फिर जून में मरहलावार जो है वो बलदियाती इंतखाबात का ऐलान किया, मगर इसी दौरान में पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। अब फिर वो जो सियासी बलदियाती इदारों का मामला है वो फिर इल्तवा का शिकार हो चुका है और उसके बाद अभी पाकिस्तान जो PDM की जमातें हैं उनकी जानिब से अभी तजावीज़ ये सामने आई है पंजाब के हवाले से कि यहाँ पे ये हो सकता है कि जो पुरानी बॉडीज़ थी जो कि सस्पेंड रहीं उतना अर्सा तक, तो उनको उतने अरसे के लिए दोबारा से बहाल कर दिया जाए। इस पर अभी बिलखुसूस PMLN की जानिब से गौर किया जा रहा है, तजावीज़ ये सामने है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ फाइनल नहीं हो सका है। वहीं पे आगे अभी पाकिस्तान सतह पे, कौमी सतह पे हुकूमत की बात, तो अभी उस लिहाज से भी आप देखें कि हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले वही चैलेंज जो कि PTI की हुकूमत को था, एक महंगाई और दूसरा जो था गवर्नेंस के हवाले से मसाइल जो थे वो सामने आ रहे थे। अभी आप देखें कि महंगाई, जिस तरह के मिर्ज़ा साहब ने बात की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई मार्च के नाम से ऐलान करती रही है, मगर अभी सूरत हाल आज भी वही है। तो उसकी वजह यह है कि कुछ आलमी सतह पे वजूहात हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉलर की प्राइस जो है वो एक बड़ा मेजर इफेक्ट है। पहले जब मुस्लिम लीग ये हुकूमत आई थी
तो तब एक बार डॉलर की कीमत को ब्रेक लगी, कुछ नीचे भी गई, लेकिन अब फिर आप देखें कि वहाँ वो कीमत जो है वो फिर तकरीबन 190 के राउंड अबाउट पे पहुंच चुकी है। और मैं वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो कि हमने पिछली गवर्नमेंट के दौरानिए में देखा था वो महंगाई के हवाले से था, एंड इवन दो बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस में इंक्रीज आया है, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आई है, लेकिन फिर भी वो क्रिटिसिज्म हम रोक नहीं पाए थे। एंड आई थिंक इस गवर्नमेंट के दौरानिए में भी अगर प्राइसेस इस तरह से बढ़ती रहती हैं तो इंटरनेशनल मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगी हम डिस्कस करें कि इस गवर्नमेंट में और प्रीवियस गवर्नमेंट की हैंडलिंग में और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले रमज़ान हम पेट्रोलियम प्राइसेस की तरफ आ जाते हैं, और पेट्रोलियम और डीजल दोनों की प्राइसेस हाइक होते हुए नजर आ रही हैं, बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसानों को इस दफा बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के हवाले से, स्पेशली इस इशू के ऊपर क्या रही? असल में इस गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा आप मैनेजमेंट को बेहतर नजर देखेंगी। इससे पहली गवर्नमेंट पीटीआई गवर्नमेंट वो उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये तमाम शोबों में पहले ही बहुत सारी चीज़ों को एक्सरसाइज कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद डीजल क्राइसिस जो फेस किए और उसके नतायज आम शहरी ने, आम जो सार्फ है उसने भुगते। अब गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश ये की जा रही है कि जो प्राइसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो स्टॉक है उसको मेंटेन किया जाए। लेकिन जो कंपनीज हैं वो इसलिए फिक्रमंद थी कि जो सब्सिडाइज रेट था पीटीआई के साथ तय हुआ था, तो क्या जो सब्सिडी वो ऑलरेडी सार्फिन को दे चुके हैं, मौजूदा नई आने वाली गवर्नमेंट उसको पे करेगी कि नहीं करेगी। अब जबकि उनकी जानिब से पेमेंट्स जो हैं वो कर दी गई हैं, तो तवक्को ये है कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोलियम क्राइसिस हैं वो पैदा नहीं होंगे। बेशक इसी पॉइंट के ऊपर, इसी रेट के ऊपर जो है वो पेट्रोलियम मसला जो है वो प्रेशर मजीद कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन इरफान हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैडम आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ना रमजान मिर्जा साहब से है कि रमजान में तो डीसी एसी साहबान विजिट करते रहे हैं बाजारों का, मंडी का, सब्ज मंडी का खास है। अब सब्ज मंडी में प्याज ले लें, टमाटर ले लें, कोई और सब्जियां ले लें, इतने रेट बढ़ गए हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, अपनी मन मर्जी के रेट, और रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं। जो रेट लिस्ट हुकूमत की तरफ से, जिले इंतजामिया की तरफ से जारी किया कर दी जाती है ना, उस पर वो चीज देते नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई वो उनसे ही ले जाते। तो इस बारे में थोड़ा सा ये बता दें जरा। इरफान साहब थोड़ा सा इलाके की निशानदही कर दें, किस इलाके की आप बात कर रहे हैं हम, ताकि इस मसले को स्पेसिफिकली उस इलाके के हवाले से बात इक़दाम उठाएं। इरफान साहब अगर आप अपना इलाका बता दें। गुलाम अहमदाबाद। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। रमजान क्या कहेंगे इस बारे में? ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, इत्तेफाक से वहां जाना हुआ, और उस दिन मार्केट का जो गवर्नमेंट का रेट था वो 84 रुपये प्याज का था, और जब हमने मार्केट के अंदर चेक किया तो प्याज की कीमत जो थी वो 120 रुपये थी। इसके साथ साथ जो अदरक की कीमतें थी वो 180 रुपये थी, जब मार्केट रेट जो था वो 220 रुपये के लगभग था। और जो वहाँ पे अशिया खोरोनोश थी, और दिलचस्प बात मैं बताता हूँ, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने एक दुकानदार से पूछा भाई इस चीज़ का क्या भाव है, तो अगली आवाज़ उनकी ये थी, इनको ठीक ना बताना, ये मीडिया वाले हैं, खबर लगाएंगे। ये हकीकत थी। तो ऐसा है, हम इंशाल्लाह इस मसले को टेकअप भी करते हैं, और इस मामले को मैंने सेक्रेटरी जो हैं मार्केट कमेटी उनके साथ डिस्कस भी किया। उनका ये कहना था कि 1 से 2 रोज का ये मसला है, हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं, क्योंकि उन दिनों के दौरान होता ये है कि जो लेबर है अवेलेबल मुख्तलिफ सब्जियों को निकालने के लिए और मंडियों तक पहुंचाने के लिए वो मुयसर नहीं होती, क्योंकि ईद की छुट्टियों में लोग जो हैं वो अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं। तो उनका ये कहना था, तवक्को ये है कि ये 2 से 4 रोज के अंदर मसला हो जाएगा, लेकिन अगर अभी भी ऐसा मसला है तो हम इसको देखते भी हैं और इसको हल करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंटली हम देख तो रहे हैं कि मेजर पॉलिटिकल चेंजेस जहां पर एक तरफ आ रहे हैं, अवाम के मसाइल निगलेक्ट होते जा रहे हैं। कोशिश तो की जा रही है आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी, कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता हो। बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि अवाम के मसाइल के ऊपर फोकस किया जा सकता हो। जब तक हम वो नहीं अचीव कर लेते,
عوام کے مسائل ہمیشہ بیک سیٹ پر ہی رہیں گے. مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل چینجز ہم نے پچھلے کچھ مہینے میں دیکھے ہیں عوام پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اور اسپیشلی جو ہماری ڈیلی روٹین کی ضروریات ہیں, چاہے وہ ہم پیٹرولیم کے حوالے سے بات کریں, ڈفرینٹ کھانے پینے کے اشیاء کے حوالے سے بات کریں, کیا اثرات پڑ رہے ہیں اور اس پر, اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے ان ایشوز کو سنبھالنے کے لیے. عمیر, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم نے کچھ چیزیں پہلے بھی ڈسکس کی, اسپیشلی گورنمنٹ کے چینجز کے حوالے سے, بٹ میں اب چاہوں گی کہ 15 مئی کے حوالے سے بات کریں. فیض آباد شہر میں ایک جلسہ ارینج کیا گیا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ایٹ دی اینڈ عوام کو کیا اس سے مل سکتا ہے. جی دیکھیے, جلسے جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہوتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف تو اپنے دور اقتدار کے دوران بھی عمران خان صاحب جلسے کرتے رہے, اور اب تو وہ پھر ویسے ہی اپوزیشن میں آ گئے ہیں. اور اب آئی تھنک وہ جو انٹینسٹی تھی جلسوں کی وہ انکریز ہو گئی. اور پاکستانی سیاست میں عمران خان کے جلسے جو ہیں وہ ایک بہت بڑا اہمیت رکھتے ہیں. بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں عمران خان اپنا جو 2018 کے انتخابات سے پہلے, اور لوگوں کی جانب سے ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آگے تھے کہ آپ ہوش کریں, اب آپ کنٹینر پہ نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب ایک بار پھر کنٹینر پہ آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں کہ حکومت کے لیے اس میں مزید جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی. چیلنجز میں گری ہوئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. مختلف شہروں میں جلسے جلوس ابھی کیے جا رہے ہیں. 15 تاریخ کو فیصل آباد میں بھی ایک جلسہ ہوگا, اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں کرنے جا رہی ہے. وہ جگہ جہاں عمران خان صاحب پہلے بھی جلسے کر چکے ہیں, دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی کر چکے ہیں. اور اگر میں اس علاقے کی بات کروں تو یہ NA 108 کا علاقہ ہے. میاں فروخ حبیب جو کہ سابق وزیر مملکت رہے ہیں, ان کا یہ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں سے یہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ آتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس کے حوالے سے, تو رجیم چینج ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں فیصل آباد سے کم ہوئی ہیں, جن میں سے بلکہ 3 سیٹیں کم ہوئی ہیں. راجہ ریاض احمد, ملک نواب شیر وزیر اور چودھری عاصم نذیر جو ہیں وہ انہوں نے تحریک انصاف سے وفاداریاں تبدیل کی ہیں, اور ابھی یہ حکومتی کے آس پاس حکومت کے قریب ہے. گو کہ باقاعدہ طور پر یہ ابھی حکومت کا حصہ نہیں بنے, تاہم ان کی تمام تر وفاداریاں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. لوئلٹیز ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئیں کچھ پچھلے عرصے میں, اور بڑی انٹرسٹنگ ڈائنامک ہے جہاں پر آئے دن آپ کو نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ اپنی بدل سکتا ہے. آئی تھنک یہ پاور اسٹرگل رمضان ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ کیا کہیں گے جہاں پر اتنے پولیٹیکل چینجز ان دا میکنگ ہیں, ڈیلی زندگی ایک عام شہری کی کس کس پوائنٹ پہ آپ کو امپیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو سرکاری محکموں کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اس وقت تمام جو سرکاری افسران ہیں, جن میں سول سروسز سے تعلق رکھنے والے افسران ہیں, وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کے بیٹھے ہیں کہ کب چیف سیکریٹری کی جانب سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے آرڈرز آئیں گے اور کب وہ کسی نئی جگہ پہ چلے جائیں گے. اب جب کہ انہیں جو ہے گرین سگنل نہیں دیا جاتا, تب تک محسوس ایسا ہوگا کہ فیصل آباد سمیت پورے پنجاب میں ادارے جو ہیں وہ گم گم کی کیفیت میں ہیں. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کون سا پروجیکٹ کیسے چلانا ہے, کس پروجیکٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے, ایک کنفیوژن ہے. جب بھی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تھرو الیکشن, تو افسران جو ہیں وہ اپنا مائنڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس دوران یہ گورنمنٹ آنے والی ہے, اس کے ساتھ اس طرح ہم نے چلنا ہے. اب جو پچھلے دنوں میں ہوا اس میں آپ صرف سمپل یہ دیکھیں کہ آج کی میٹنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہوئی ہے, بتاؤ وہ گورنمنٹ کہ وہ گورنمنٹ کا پارٹ ہیں. اور اگلی میٹنگ جب وہ ہوتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے, تو وہی کمشنر, وہی ڈپٹی کمشنر, وہی اسسٹنٹ کمشنر, اور اسی طرح وہ ساری کی ساری وہی بیوروکریسی. ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پہلے سے منصوبے منظور شدہ ہیں ان کے ساتھ کس طرح چلیں, اور جو نئی چیزیں جو ہیں وہ آن ڈیمانڈ ہیں یا آف دی ریکارڈ کچھ ڈیمانڈز ہیں
ان کے ساتھ کیسا چلا جائے. تو اس وقت سرکاری ادارے جو ہیں وہ اپنی سروس ڈیلیوری میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو رہے, ابھی کے لیے رک گئے ہیں. اور جس طرح عمیر صاحب نے فرمایا کہ جو منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی وہ پیس نظر نہیں آ رہی. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ اب جبکہ اگلا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوگا تو وہ پارلیمنٹیرینز جو پچھلے بجٹ میں گورنمنٹ کا پارٹ تھے اب وہ اپوزیشن کا پارٹ ہوں گے, اور جو پچھلے اپوزیشن کا پارٹ تھے اب وہ گورنمنٹ کا پارٹ ہوں گے. تو وہ منصوبے جو آلریڈی اناؤنس ہو چکے ہیں اور ان کے کچھ پیسے اس بجٹ میں رکھے گئے تھے, کچھ پیسے اگلے بجٹ میں آنے تھے, وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے کچھ پتہ نہیں. اور جو موجودہ پارلیمنٹیرینز ہیں گورنمنٹ کا پارٹ ہیں جو, ان کے لیے اگر ان کے منصوبے اناؤنس کر دیے جاتے ہیں اربوں روپے کے, تو کیا وہ 1 سال کے اندر مکمل ہو جائیں گے, اور ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ان حلقوں میں عوام کو جو سروس ڈیلیوری کی کوشش کی جائے گی ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اچھا رمضان, میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز پوچھنا چاہتی ہوں, اسپیشلی ایجنڈا اگر ہم بات کریں, چاہے ہم اس گورنمنٹ کی بات کریں, آنے والی جو گزر چکی ہے اس گورنمنٹ کی بات کریں, اس وقت دونوں اپوزیشن کے پاس اور موجودہ گورنمنٹ کے پاس کیا ایسے ایجنڈا ہو سکتے ہیں فیصل آباد شہر کے حوالے سے جو عوام کے سامنے وہ رکھ سکتے ہیں, عوام کے مسائل جن پر وہ فوکس کر سکتے ہیں؟ مہنگائی بنیادی چیز ہے. مہنگائی جب بھی موجودہ گورنمنٹ آئی مہنگائی پہ بات ہوئی. جو سابق پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی ان کا ایجنڈا صرف مہنگائی نہیں تھی, بہت سارا کچھ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی ڈگر پہ لے کے چلیں گے جو ترقی کی طرف لے جائے گا. بہت واسٹ ویژن تھا, وہ کہ اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا. موجودہ گورنمنٹ اس وقت بھی جب بات شروع ہوئی تو مہنگائی تھی, اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا. اب جو صورتحال ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, منصوبے رہ جانے ہیں سروس ڈیلیوری کے اوپر کہ موجودہ گورنمنٹ آنے والے چند مہینے جو ان کے پاس ہیں بھی یا نہیں بھی, دونوں صورتوں میں گورنمنٹ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. جب صدر پاکستان جو ہیں وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, گورنر پنجاب جو ہیں وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس صورتحال میں جب کہ آپ کی سینٹ میں بھی اس طرح کی اکثریت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اور آپ ایک مجموعہ ہیں بہت ساری جماعتوں کا, اور ایسا ملک جہاں پر سیاست جو ہے وہ اور سیاسی وفاداریاں جو ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ بیچی جاتی ہیں, تو گورنمنٹ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پریڈکشن کریں گے کہ کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آگے؟ جو پچھلے چند مہینوں میں ہوا اس کی بھی پریڈکشن نہیں ہو رہی تھی, کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے. سارا کچھ لیکن رمضان میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, ہمارے بیورو چیف سٹی 41 کے ظفر ڈوگر صاحب نے ایکچولی میں 1 مہینہ پہلے ان ساری سینیریوز کے ہونے سے پریڈکشن کر دی تھی, اور انہوں نے آن ایئر کی تھی بلکہ. اور آئی تھنک عوام کے لیے ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو بھی آپ کو امپیکٹ کر سکتی ہیں چیزیں ہمیشہ وہ آپ کے سامنے ہو. تو ہمارے بیورو چیف نے ان کی یہ پریڈکشن بالکل ٹھیک تھی کہ یہ جا رہے ہیں, لیکن وہ جاتے ہوئے اتنے روڑے اٹکا جائیں گے, یہ کسی کی بھی پریڈکشن نہیں. ان کا کہنا تھا کہ کچھ تو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. انہوں نے ایکچولی میں اسپیسیفائی آئی تھنک تھوڑے عرصے کے بعد کیا تھا. سی ایم کے حلف اٹھانے کے معاملات وہ بھی آپ کے سامنے کیا ہوا, اور اس وقت بھی سرگوشیاں جو ہیں وہ سیاست کے ایوانوں میں ہو رہی ہیں, اور اس کو میرے خیال بہتر عمیر صاحب بتا سکتے ہیں کہ اگر گورنر پنجاب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہتے ہیں, ان کو ہٹا دیا گیا ہے, اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. مگر گزشتہ روز ہی صدر پاکستان نے وہ سمری جو تھی وہ مسترد کر دی تھی. جہاں تک آپ نے آنے والے حالات کے حوالے سے بات کی ہے, تو اس میں میں بتاؤں اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو وہ بڑی تلخ ہیں, عوام کو کچھ نہیں ملنے والا. اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں, مسائل جو ہیں ان میں سے ان کو ریلیف نہیں ملنے والا. ہاں اگر مطلب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اس وقت وزیر اعظم ہیں حمزہ شہباز صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ اپنی فیملی کا ایکسپیرینس استعمال کرتے ہوئے اگر گورننس کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان میں تو ہو سکتا ہے کوئی ریلیف مل سکے. لیکن جہاں تک آپ نے اگر مہنگائی وغیرہ کی بات کی ہے یا دیگر چیلنجز کی بات کی ہے تو یہ ابھی وضاحت نظر نہیں آ رہا کہ ان میں عوام کو فوری ریلیف مل سکے. بالکل مزید بھی بات چیت کریں گے, لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ होते हैं वो अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं और वो बाहर फील्ड में हैं, ताकि आप लोगों के मसाइल आप लोगों के आकर पास सुन सकें और आगाह कर सकें। साथ ही आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, हम पॉलिटिकल सिनारियोज के हवाले से बात कर रहे थे, आपने अवाम के हवाले से ब्रीफली बात की ब्रेक में जाने से पहले। बड़ा ज़रूरी है कि अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए, लेकिन जहां पर इतनी पॉलिटिकल टर्बुलेंस हमें नजर आ रही है वहां पर ना तो मौजूदा गवर्नमेंट ना ही प्रीवियस गवर्नमेंट पिछले 2 माह में 3 माह में कोई मेजर डेवलपमेंट्स के हवाले से या आवाम की आसानियों के हवाले से कुछ भी कर पाई है। आगे चलते हुए क्या प्रोटेक्ट करेंगे अगले 1.5 साल, जो कि अगर तकरीबन हम अकाउंट करें तकरीबन इतना वक्त अगले इलेक्शंस में बचा है, इंतजार क्यों नहीं कर लेते? और अगर हम अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी भी अगर बात करते हैं, क्यों इंतजार नहीं किया इस दौरानिए के खत्म होने का? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आया जब वो लोग हुकूमत से रुखसत होकर अपोजिशन बेंचों पे चले गए कि सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि वो लोग कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे चुके हैं। उन्होंने इस्तीफ़े दिए, उस वक्त के जो स्पीकर थे उन्होंने इस्तीफ़े कबूल किए, लेकिन अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने उनके इस्तीफ़े जो है वो रोक दिए हैं। ताहम जो पीटीआई अरकान है अभी तक वो किसी भी तौर पर अपोजिशन के साथ, हुकूमत के साथ बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठने पर रजामंद नहीं है, और उनका यही कहना है कि वो जो पार्लियामेंट का पार्लिमानी उमूर हैं उनका बाइकाट करेंगे, पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये देखें, और उसके बाद उनकी जानिब से फिर वही जो 2018 के इंतखाबात से कहा जा रहा था कि जो अपोजिशन जमातें, जो उस वक्त की अपोजिशन जमातें थी, मुस्लिम लीग नून है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। गो के 3.5 साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो किसी पर करप्शन के इल्ज़ामात को, वो शरीफ फैमिली से हों या वो फिर आसिफ अली जरदारी साहब हों, तो किसी पे वो लोग करप्शन के चार्जेस साबित नहीं कर सके हैं। वो केसेस आज भी नैब में या दीगर इदारों में इन्वेस्टिगेशन FIA में उसी तरीके से लटके पड़े हैं। तो देखें, अभी पीटीआई का ये मौक़िफ़ है और उनका साथ ये भी कहना है वो कि किसी भी तौर पर इन लोगों के साथ जो है वो नहीं बैठेंगे और उस वक्त तक उनका बाइकॉट ही रहेगा, और इसी वजह से उनकी जानिब से जो फौरी इंतखाबात का मुतालबा है वो किया जा रहा है। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर जो है वो इस हवाले से वो ज़हनी तौर पर तैयार है कि इलेक्शन जो है वो करीबन कम अज़ कम 7 से 8 महीने तो कम अज़ कम इलेक्शंस को लगेंगे, क्योंकि अभी हल्का बंदियाँ भी होनी है। दीगर सामने मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन वो भी ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार है कि 7-8 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त जो है वो इलेक्शंस को लगेगा। लेकिन दूसरी बात, जहाँ पे आपने अवाम की बात की, आप देखें पिछले 3.5 साल भी महंगाई बहुत ज़्यादा होती रही है। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें ले लें, आप डॉलर की कीमत ले लें, आटे की कीमत ले लें, चीनी की कीमत हो, दीगर अशियाए फरोनोश हो, जिनका आम आदमी से ताल्लुक़ सारा दिन रहता है, तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। बैड गवर्नेंस का सामना रहा है, बिलखुसूस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है वहाँ पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग उस्मान बुज़दार को लेकर जो थे वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे। इमरान खान साहब से भी इस बात का इजहार किया जाता रहा है कि जो उस्मान बुज़दार हैं उन पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको ओहदे से हटाया जाए। फिर उसी के बाद ही कुछ धड़े भी पैदा हुए, धड़े बंदियाँ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उनका नतीजा आप सामने देखें, मुनहरिफ अरकान की शक्ल में सामने आया। तो बहुत सारे मसाइल थे। फिर जो पार्लियामेंट के मेंबरान थे या उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनके जो मामलात हैं, उनके मसाइल हैं, उनके इलाकों के मसाइल हैं, वो हल नहीं हो रहे, उनको तरजीही बुनियादों पे हल नहीं किया जा रहा। तो बहुत ज़्यादा मसाइल थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे आपने बात की कि आप अब कंटेनर पे नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आपने पुट किया। आई थिंक बड़ा एग्जैक्टली जो चीज़ है उसको एग्जैक्टली उन वर्ड्स से बेहतर आई डोंट थिंक आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉन्ग मार्च क्यों, क्या एजेंडा होगा और क्या प्रेडिक्शंस करेंगे? देखिए, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो फैसला करेगी कि आया कि ये लॉन्ग मार्च जो है
ایک تو اب اس کی تاریخ اناؤنس ہونا ہے پی ٹی آئی کے مطابق، لیکن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے 20 مئی کے بعد، مئی کے آخری ہفتے میں یہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد جا کر اختتام پذیر ہو جائے گا، یا پھر پہلے کی طرح جس طرح وہ 126 دن کا دھرنا تھا اس طرح سے ہوگا، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ مگر پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے بڑا موقف ہے، جس کو انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا ہے، اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں کہ ایک جس کا ان کی جانب سے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں موجودہ حکومت پر کہ انہوں نے بیرونی سازش کا شکار ہو کر پاکستان تحریک انصاف کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا اور وہ ان کو امپورٹڈ حکومت کا نام دیتے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ایسی تمام چیزوں سے چھٹکارا ملنا چاہیے، اور دوسرا یہ بات فوری انتخابات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ ملکی سطح پہ اگر کسی سیاسی جماعت کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ اس وجہ سے انتخابات کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور تاہم ابھی یہ لانگ مارچ جو ہے وہ آگے جا کے کیا شکل اختیار کرتا ہے، اس میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ابھی تک کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی نہیں، ابھی اس حوالے سے کہ یہ کتنے دنوں پہ محیط ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یہ چیز فائنلائز نہیں ہو سکی، لیکن جو مطالبات ہیں وہ مطالبات میں نے آپ کے عوام میں سامنے۔ کس طرح کے جذبات نظر آ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو لے کر؟ دیکھیے، اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی بات کریں تو پی ٹی آئی کو ایک بڑی اپارچونٹی ملی ہے کہ وہ حکومت سے فارغ ہونے کے بعد وہ ان کے کارکن کی، وہ ان کے عہدیدار کی وہ ہمدردیاں، جو لوگ ناراض تھے پی ٹی آئی سے، وہ ایک بار پھر سے واپس عمران خان کی محبت میں، کیونکہ پاکستانی سیاست میں جو شخصیت پرستی ہے وہ ہمیشہ سے نمایاں رہی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، کہ وہ شخصیات کے ارد گرد ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ انوالومنٹ ان کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں ناراض کارکن، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 18 کے الیکشن میں جو نظریاتی ورکر تھے بہت سارے حلقوں میں ان کو نظر انداز کیا گیا، اور وہی لوگ جو دوسری جماعتوں سے وفاداریاں تبدیل کر کے آئے تھے، جن کا پاکستان تحریک انصاف اب رونا رو رہی ہے، تو ان لوگوں کو ٹکٹ تقسیم کیے گئے، اور وہ وننگ ہورسز جو تھے وہ 18 کے انتخابات میں جیتے، تو پھر اس کے بعد ان کو حکومتی سطح پہ بھی بڑے عہدے دیے گئے، مگر اب وہ ان میں سے کچھ لوگ منحرف ہو گئے۔ تو ابھی اس سارے سینیریو میں جو پی ٹی آئی کا کارکن، جو ناراض کارکن تھا، جس کو 3.5 سال میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں جو کہ عمران خان صاحب جن کا دعویٰ کیا کرتے تھے 18 کے الیکشن سے قبل، خواہ وہ 50 لاکھ گھر ہو، 1 کروڑ نوکری ہو، اداروں میں اصلاحات ہوں، بلدیاتی اداروں کو فعال کرنا، اور پھر ان کو جو گراس روٹ لیول پہ متحرک کرنا، اس طرح کے بیش بہا مسائل تھے یا بیش بہا چیزیں تھیں جن کا دعویٰ عمران خان کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ جب وہ نہیں ملی تھی تو کارکن ناراض تھا، مگر ابھی کارکن ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اچھا عمیر، اگر ہم اوورآل اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں، پچھلے 2 ماہ میں جو ہوا اور جو کرنٹلی صورتحال ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس کے اوپر؟ جی دیکھیں، پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ کتنے دن تک لاوارث رہا، اس کا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، قائد ایوان نہیں تھا پنجاب میں، پھر اس کے بعد میاں حمزہ شہباز جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بنے، تو ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف تھی ان کی جانب سے اور صدر مملکت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ بھی نگران وزیر اعلیٰ ہیں، حالانکہ ان کا جو استعفیٰ تھا وہ منظور ہو چکا تھا، لیکن پھر کہہ دیا گیا کہ اس میں کچھ تکنیکی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، ابھی حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن ابھی تک کتنے روز ہو چکے، ابھی تک جو پنجاب کی کابینہ ہے ابھی وہ بننے والی ہے۔ آپ دیکھیں اس سارے عرصے میں کتنا جو وقت ہے وہ ضائع ہوا ہے، اور اس کا سارا نقصان عوام کو رہا ہوا ہے کہ جو پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی حکومتی مشینری یہاں پہ موجود نہیں تھی، نہ وزراء موجود تھے، نہ وزیر اعلیٰ موجود تھے، اور ایک آئینی بحران تھا جو کہ روز نئی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اور لیکن اس سارے معاملے میں جو نقصان ہے
وہ عوام کو ہوتا ہے. اور ابھی جس طرح مرزا صاحب نے پہلے بیوروکریسی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے حوالے سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو چیف سیکرٹری پنجاب صاحب ہیں وہ بڑے پیمانے پر ابھی رد و بدل ہوگا, اکھاڑ پچھاڑ ہوگی محکموں میں, ڈی سیز تبدیل ہوں گے, کمشنرز تبدیل ہوں گے, پھر ان کے نیچے اسسٹنٹ کمشنرز تبدیل ہوں گے, اسی طرح پولیس میں بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی, تو پھر نئے لوگ آئیں گے, وزراء کی ٹیم بنے گی, پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ترجیحات ہوتی ہیں, کس طریقے سے پی ایم ایل ایم این جو ہے جو کہ اس وقت بڑی میجر جماعت ہے پنجاب کے اندر اور وزیر اعلیٰ بھی ان کی جماعت کے ہیں, تو وہ کس طریقے سے صوبے کو لے کر چلتے ہیں, کس ڈگر میں چلتے ہیں. گو کہ شریف فیملی ایک لمبے عرصے سے سیاست میں ہے, حمزہ شہباز اس سے پہلے ممبر پارلیمان بنے لیکن وزیر اعلیٰ کے لیے ان کا بھی فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے. تو یہ ابھی ساری چیزیں وہ ہیں جو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا بہتر ہو پاتا ہے, کیا نہیں ہو پاتا, عوام کو کتنا اس میں ریلیف ملے گا. لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے چیلنجز کافی زیادہ ہیں اور کافی زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی کافی زیادہ ہو گئی ہیں, کیونکہ آف کورس جب آپ ان پاور آتے ہیں تو عوام کے آپ کے ساتھ سرٹن ایکسپیکٹیشنز, امیدیں جڑی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ملک کی عوام کے لیے کام کرے, اور ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں, اور جو بھی گورنمنٹ ہو, جو بھی انتظامیہ ہو, وہ صرف اور صرف عوام پر اپنا فوکس رکھیں, نہ کہ ایک پاور سٹرگل میں, آپس میں لڑائیوں میں, جھگڑوں میں عوام کے لیے نقصان کے کام کر بیٹھے ہیں. اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں عمیر عظمت, ہمارے سینئر رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.